शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम खान मरवत है और मैं अल यूसुफ हॉस्पिटल में होता हूँ और यहाँ पे मैं ज़हनी और नफ्सियाती अमराज के शिकार मरीज़ों का इलाज करता हूँ। अल यूसुफ हॉस्पिटल जो है वो एक मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अहमदाबाद के बिल्कुल सामने वाक़या है। आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ाना कोई ना कोई एक ऐसा मौजू ज़ेर बहस लाता हूँ जिसका ज़हनी और नफ्सियाती अमराज के साथ ताल्लुक़ होता है और मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को ज़हनी अमराज के बारे में शऊर और आगाही दूँ। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो एक इंतहाई अहम, इंतहाई ज़रूरी मौजू है जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम है। इस मौजू पर बात करने से पहले मैं असातिज़ा कराम से एडवांस में माफ़ी चाहूँगा कि सारे असातिज़ा कराम एक जैसे नहीं होते, लेकिन 21वीं सदी में होने के बावजूद कुछ असातिज़ा कराम और कुछ तालीमी इदारे बच्चों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जिसकी वजह से वो बच्चे हमारे पास बतौर ज़हनी मरीज़ पेश होते हैं। तो टाइटल यानी मौजू का जो उन्वान है वो ये है कि क्या खामोश कत्लेआम स्कूलों और इदारों में हो रहा है। क्या आपका बच्चा क्लास का अगला नफ्सियाती मरीज़ बन सकता है या है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं ऐसे मरीज़ों को, बच्चों को, बच्चियों को देखता रहता हूँ कि जिनको यहाँ के बड़े मशहूर तालीमी इदारे जो इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अपने तालीमी इदारे से बड़े मायनाज़ इदारों में अपने बच्चों को भेजते हैं और हमारे तालीमी इदारे से बच्चे पढ़ के बड़ी बड़ी सीटों पे चले जाते हैं। बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको मालूम है, लेकिन उनके पस पुश्त, उनके पीछे उन इदारों में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। अब जिस्मानी तशद्दुद 20वीं सदी में एक आम बात समझी जाती थी। बच्चों को मारना पीटना ये एक रूटीन की बात समझी जाती थी, लेकिन आज 21वीं सदी में 2026 में वही सलूक बच्चों के साथ करना एक जुर्म है। इसके लिए कोई और लफ्ज़ नहीं है, ये एक क्राइम है। और आप लोगों के शायद इल्म में ना हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तालीमी इदारों में जो हुकूमती तालीमी इदारे हैं उनमें बाकायदा असातिज़ा कराम की ट्रेनिंग करवाती है और उनको ये सिखाया जाता है कि बच्चों को मार पीट नहीं करनी। तो बच्चों को मार पीट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। थप्पड़ मारना, डंडे से मारना, फुट से मारना, चिमटे से मारना, चप्पल से मारना, उनकी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को पकड़ के मरोड़ना और उनके साथ गाली गलौज करना, उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे उनकी शख्सी बेइज्जती हो। ये सब कुछ आज भी 2026 के इस साल भी यानी मई 2026 में भी ये हो रहा है। कुछ दिन पहले मैं एक बच्ची को देख चुका हूँ जिसने बाकायदा स्कूल को छोड़ दिया है। वो स्कूल जाना नहीं चाहती, उसको पेट में दर्द होता है, उसको सर में दर्द होता है और उस बच्ची का एक ब्राइट एकेडमिक रिकॉर्ड है और उससे पहले उसे कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वक्त और हालात की वजह से लोगों को अपने बच्चों के स्कूल चेंज करने पड़ते हैं। तो कुछ स्कूलों में अभी भी ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं जो अपने ज़हनी मसाइल, उनको ज़हनी मसाइल होते हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो अपने ज़हनी मसाइल, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपने गुस्से को बच्चों पर निकालते हैं और वो बच्चों पर ऐसे तरीके से निकालते हैं कि उनको थप्पड़ मारते हैं, उनके कान के पर्दे फाड़ देते हैं, उनको मुक्के मारते हैं, उनकी आंखें फोड़ देते हैं। मैंने बच्चों के बाजू टूटे हुए देखे हैं। तो ये तो जिस्मानी साइड है। इसको तालीम का हिस्सा समझा जाता है, यानी
میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑا مشہور تعلیمی ادارہ ہے ایبٹ کا، جس میں اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم بچوں سے بڑا زبردست اعلیٰ رزلٹ لیتے ہیں، اور لوگ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں اور وہ بچوں کو بالکل جانوروں کی طرح مارتے ہیں اور اس کو تعلیم کا، تربیت کا حصہ سمجھتے ہیں، اور والدین بھی یہ کام کرتے ہیں، اسکولوں سے انسپائر ہو کر بچوں کو تعلیم کے لیے، اخلاق سکھانے کے لیے وہی کچھ گھروں میں کرتے ہیں، اور والدین کو بھی ذہنی مسائل ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذہنی مسائل بچوں پر اتارتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک خاموش وبا ہے جو کہ ہر سال لاکھوں بچوں کے دماغ اور مستقبل کو تباہ کر دیتی ہے۔ دماغ کو کیسے تباہ کرتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور مستقبل کو کیسے تباہ کرتی ہے۔ ایک بچہ اسکول ریفیوزل کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسکول پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے اس جگہ جانا ہی نہیں ہے۔ اس کے دل میں ایک، دماغ میں ایک خوف ہوتا ہے کہ ٹیچر مجھے مارے گا، ٹیچر میری بے عزتی کرے گا، ٹیچر جنسی تشدد تک کرتے ہیں بچوں پر۔ جنسی تشدد یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، پاکستان میں ڈاکومنٹڈ ہے۔ دینی مدرسوں میں اور اسکولوں میں، ایون کہ کالجوں میں بچوں پر جسمانی اور جنسی تشدد کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب، ان پر خاموشی اختیار کرنا، آپ جرم کر رہے ہیں، وہ تو جرم کر رہے ہیں ان باتوں پر کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے اور آپ اس پر خاموش رہتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ بہت خطرناک قسم کی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 88% سے زیادہ بچے اسکول میں جسمانی تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ 88%۔ کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ جانور ہیں، یا وہ کوئی قیدی ہیں، یا وہ کوئی مجرم ہیں کہ ان کو 88% بچوں کو، یونیسیف کی اسٹڈی ہے، ان پر جسمانی تشدد کیا جاتا ہے؟ اور سپارک کے مطابق ہر سال 35,000 بچے جسمانی سزا کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لعنت بھیجتا ہوں میں اسکول پہ، ماں باپ مارتے پیٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بچہ اسکول جانے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں 81% بچوں کے ساتھ گھر میں بھی تشدد روا رکھا جاتا ہے۔ یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ اسکولوں سے انسپائر ہو کے ٹیچرز بتاتے ہیں کہ اس کو مارا کریں، یہ دیکھیں ہوم ورک کر کے نہیں لاتا، اس کو یہ چیز یاد نہیں ہوتی۔ کبھی بھی کسی انسان کو پنشمنٹ دے کر کوئی چیز نہیں سکھائی جا سکتی، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ تو بچوں کے وہ نفسیاتی مسائل جو کہ مار پیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس پر میں مختصراً بات کروں گا آپ لوگوں سے۔ جن بچوں پر جسمانی تشدد کیا جاتا ہے ان میں خودکشی کے خیالات، خودکشی کی سوچیں اور خودکشی کے اٹیمپٹس، اپنے آپ کو مار دینے کے اٹیمپٹس بہت کامن ہیں۔ اور اداسی، نا امیدی، میجر ڈپریشن، شدید ڈپریشن کی علامات، میں نے پرسوں جو بچی دیکھی ہے اس کے اندر یہ ساری علامات موجود تھیں۔ ڈراؤنے خواب آنا، بار بار خوفناک یادوں کا آنا، فلیش بیکس، PTSD۔ اس طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے ایک بچی کو دیکھا تھا اور اس کو دورے پڑتے تھے، اور اس سے جب ڈیٹیل میں انٹرویو کیا تو اس نے بتایا کہ مجھ سے آگے اسمبلی میں ٹیچر نے ایک بچی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا، نیچے زمین پہ گرایا اور اس کو لاتوں سے مارنے لگا۔ تو اس بچی کو وہ فلیش بیکس ہوتے تھے کہ کسی دن یہی استاد مجھے بھی پکڑ کر اسی طرح بالوں سے پکڑ کر کھینچے گا اور میرے پیٹ میں لاتے مارے گا۔ تو PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، گھبراہٹ، ہر وقت انگزائٹی کا محسوس کرنا، سر میں درد ہونا، بچہ اسکول جاتے وقت سر میں درد کی شکایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسکول نہیں جا رہا، پیٹ میں درد کی شکایت کرتا ہے، جسم میں درد کی شکایت کرتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اسکول فوبیا، اسکولوں سے فوبیا ڈیولپ کر لیتے ہیں بچے اسکول جانے کے نام سے ان کو موت آتی ہے۔ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر، ہر وقت ان کو ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے، وہ گھبراہٹ میں ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی میرا فلانا استاد میرے گھر تک آ جائے گا اور مجھے مارے گا، مجھے سزا دے گا، مجھے بے عزت کرے گا۔ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں بچوں کے لیے۔ مجھے ایک پرنسپل کی بات یاد ہے،
کہ ایک بچے نے آ کے ان کو شکایت کی کہ میرے ٹیچر نے یہ میری بچی کے اسکول میں یہ واقعہ ہوا تھا، میں اسکول کا نام نہیں لوں گا، کہ بچے نے آ کے پرنسپل کو رپورٹ کیا کہ ٹیچر نے مجھے بک سے منہ پہ مارا. تو پرنسپل نے اس سے وہ بک لی اور اسے کہا آپ جاؤ، میں اب اس کو ہینڈل کروں گی. اور اگلے دن وہ سٹاف روم میں گئی اور جس ٹیچر نے یہ حرکت کی تھی اس کے منہ پہ وہ کتاب بالکل اسی طرح کھینچی، مارا نہیں اس کو، اور اس کو کہا کہ اگر ابھی میں ان سب تمہارے کولیگز کے سامنے تمہارے منہ پہ یہ کتاب کھینچ کے ماروں تو تمہیں کیا محسوس ہوگا؟ تم نے کل ایک بچے کی اس طرح بے عزتی کی ہے، اس کو مارا ہے، پوری کلاس کے سامنے تم نے اس کو بے عزت کیا ہے، اس کی کوئی اپنی عزت نفس نہیں ہے. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ استاد جن کو علم کے معمار کہا جاتا ہے وہ ڈکٹیٹرز کی طرح، جلادوں کی طرح بچوں کو مارتے ہیں اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں. لوگوں سے ملنا جلنے سے گریز کرنا، سوشل وڈرال، بچے دور ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے، سماجی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ گھلنا ملنا چھوڑ دیتے ہیں. خود کو بھی ان کو جب ان کے اوپر ایگریشن کی جاتی ہے تو وہ ایگریشن کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ شاید یہ جو مار پیٹ ہے یہ مسائل کا حل ہے. تو یہ بچے پھر گھر میں، معاشرے میں دوسروں کے ساتھ تشدد کا رویہ اختیار کرتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ مار پیٹ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے، مجھے استاد مارتا ہے اب مجھے بھی لوگوں کو مارنا چاہیے. تو اینٹی سوشل بیہیویئر اسے کہتے ہیں. ان بچوں میں اینٹی سوشل بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ استاد سے سیکھتے ہیں کہ مارنا جو ہے وہ آپ کو انسان بنانے کے برابر ہے، تو پھر وہ دوسرے لوگوں سے بدلا لیتے ہیں. راتوں کو بار بار جاگنا اور سب سے سلیپ ڈس آرڈر جسے ہم کہتے ہیں، نیند کے مسائل ان کو ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور سب سے جو بری چیز جو کہ ہم روزانہ نوٹ کرتے ہیں وہ بچوں میں بیڈ ویٹنگ. 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا بچہ رات کو بستر میں پیشاب کرتا ہے. دماغی امپیئرڈ کنسنٹریشن، وہ توجہ نہیں دے پاتے کیونکہ ان کے سر پہ خوف ہوتا ہے کہ ابھی پیچھے سے استاد ایک چماٹا مارے گا، تو ان کی توجہ کم ہوتی ہے. اور ہمارے پاس والدین آتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچے کی یاداشت کم ہوگی ہے. بچے کی یاداشت کم نہیں ہو سکتی. بچے کی یاداشت اگر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہیں ہے تو وہ یاداشت کم نہیں ہو سکتی. اس کے سر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، وہ فوکس ہی نہیں کر پا رہا. اس کی کلاس میں ایک خونخوار درندہ جسے استاد کہا جاتا ہے وہ پھر رہا ہوتا ہے، اور وہ درندہ ان بچوں پر اپنی زندگی کی فرسٹریشن اتار رہا ہوتا ہے. میں نے ویڈیو کے شروع میں اساتذہ کرام سے معافی مانگی ہے کہ سارے استاد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن استاد موجود ہیں ایسے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں. آپ میڈیا پہ دیکھیں، آپ سرچ کریں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، ہمارے ملک میں بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو سٹیٹسٹکس بھی بتائی ہیں. تو تعلیمی کارکردگی تباہ ہو جاتی ہے، ذہنی نشوونما رک جاتی ہے اور بچہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، مستقل ذہنی مریض بن جاتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو اینٹی ڈپریسنٹس پہ، ذہنی ادویات پہ ڈالتے ہیں. اب میں آپ کو مختصراً ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا. بچوں کو مارنا، پیٹنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کو دھمکانا، ان کو ڈرانا، ان کو جنسی طور پر افیکٹ کرنا، ان پر جنسی تشدد کرنا، یہ سب پاکستان کے قوانین کے حساب سے قابل سزا اور جرائم میں آتے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. دفعہ 352 حملے کے برابر ہے، 3 ماہ قید اور 1500 روپے جرمانہ. یہ پاکستان پینل کوڈ کے حساب سے. دفعہ نمبر 506 مجرمانہ دھمکی دینا، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، 2 سال قید یا جرمانہ پاکستان پینل کوڈ کے حساب سے. اور دفعہ 89 یہ نیت خیر کی سزا، کہ میں تمہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2020 میں اسے معطل کر دیا کہ میں تمہیں اس لیے مارتا ہوں تاکہ تمہیں میں انسان بناؤں. تم جانور ہو، گھر سے جانور بھیجے گئے ہو،
تو میں تمہیں انسان بناؤں گا۔ تو اس کو 2020 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ صوبوں میں ابھی بھی پرانا نظام چل رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ICT پروہیبیشن آف کارپورل پنشمنٹ ایکٹ 2021 کے مطابق جسمانی تشدد پر ملازمت سے برطرفی اور لازمی ریٹائرمنٹ کی سزا ہے۔ سندھ میں پابندی، وہی سندھ پروہیبیشن آف کارپورل پنشمنٹ عمل درآمد کمزور ہے۔ یہ میں سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں اور ساتھ میں قوانین بتا رہا ہوں۔ پنجاب اور بلوچستان تک ابھی تک کوئی خاص قوانین نہیں ہیں۔ عام دفعات 352 506 استعمال ہوتی ہیں۔ والدین کے لیے فوری اقدامات۔ آپ کا بچہ اگر گھر آ کے آپ کو شکایت کرتا ہے کہ مجھے استاد نے مارا ہے، استاد نے میری بے عزتی کی ہے، استاد نے مجھے دھمکی دی ہے، استاد نے مجھے غلط طریقے سے ٹچ کیا ہے، تو بچے کا فوراً میڈیکل چیک اپ کروائیں، پرنسپل کو تحریری شکایت دیں، باقاعدہ لیٹر لکھیں، پرنسپل کے پاس جا کے ملیں اور اس کو تحریری شکایت دیں اور ان دفعات کا ذکر کریں، اور اگر آپ کو دفعات کی سمجھ نہیں آتی کسی وکیل سے مشورہ کریں، اور قریبی تھانے میں جا کے 352 اور 506 کا FIR کٹوائیں۔ وہ استاد جس نے آپ کے بچے کو مارا ہے ان پہ آپ یہ FIR کٹوائیں۔ آپ کے پاس یہ قانونی حق ہے، آپ اس اپنے حق کو استعمال کریں، اپنے بچے کو پروٹیکٹ کریں۔ چائلڈ ہیلپ لائن پہ کال کریں، 1121 پہ کال کریں۔ تو پیغام یہ ہے آج کی ویڈیو کا کہ جسمانی تشدد بچوں پر یہ تعلیم نہیں ہے، یہ جرم ہے، یہ بالکل کرائم ہے۔ یہ بچے کی روح اور اس کے دماغ کو مار دیتا ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، بچہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے۔ ایک 12 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، ان کو اساتذہ اپنے مختلف فرسٹریشنز کی وجہ سے اور جو اسکول کے معیار بنائے جاتے ہیں کہ ان کو گدھوں کی طرح مارو تاکہ یہ رزلٹ لے کے آئیں اور ہمارے تعلیمی ادارے کا نام اونچا ہو، یہ سب جرائم میں آتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بچے کو مارتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے اس کو مارا جا رہا ہے، یا کسی بچے نے آپ کو رپورٹ کیا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو خاموش نہ بیٹھیں اور آواز اٹھائیں۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے پڑوس میں کسی نے شکایت کی ہے، آپ کی فیملی میں کسی بچے نے شکایت کی ہے کہ مجھے اسکول میں مارا جاتا ہے، مجھے پیٹا جاتا ہے، تو وہ بچہ فیوچر میں ایک ذہنی مریض کے طور پر سامنے آئے گا۔ اور یہ قوانین میں نے نہیں بنائے، یہ قوانین پاکستان کی پینل کوڈ کے حساب سے یہ قوانین رائج ہیں۔ آپ ان قوانین کو عمل درآمد تو ان پہ کروائیں، آپ پرنسپل کو، ہیڈ ماسٹر کو ریٹن درخواست تو دیں، آپ تھانے میں ایک دفعہ FIR کٹوا کے تو دیکھیں۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی تشدد کا شکار کرے، اسے مارے، اسے پیٹے، اسے بے عزت کرے؟ یہ لوگ جو استاد کے نام پہ یہ کام کرتے ہیں، یہ استاد بننے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کو گورنمنٹ ٹریننگ دیتی ہے کہ فزیکل پنشمنٹ، جسمانی تشدد ایک جرم ہے اور بچوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور آپ روزانہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں، لیکن والدین چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چپ رہیں گے، بچہ بھی جب تک نہیں روتا تو ماں دودھ نہیں پلاتی۔ تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو جانور کی طرح مارا پیٹا جاتا ہے اور آپ اس پہ نہیں بولتے، آپ سٹیپ نہیں اٹھاتے، آپ اس اسکول، اس استاد کے خلاف سٹیپ نہیں اٹھاتے، تو آپ برابر کے مجرم ہیں اور آپ کو بھی یہی سزا دینی چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ کو یہ سٹیپ لینا چاہیے، اور اس قسم کے لوگ جن کو استاد کہا جاتا ہے، جو کہ استاد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ جانور ہوتے ہیں، وہ استاد نہیں ہوتے، وہ خود جانور ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو مارتے ہیں، اور ان کے خلاف آپ آواز لازمی اٹھائیں۔ اگر آپ یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ اللہ کے دربار میں بھی مجرم ہیں اور قانون کی نظروں میں بھی آپ مجرم ہیں۔ ان
مجرموں کو قانون کے حوالے لازمی کرنا چاہیے۔ تو میری آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی جذباتی لگی ہوگی، لیکن میں خود بچپن میں، چونکہ ہم اس جنریشن سے ہیں کہ جن کو مارا پیٹا جاتا تھا، تو وہ پرانی یادیں ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلی، اور میرے وہ استاد جنہوں نے ہمارے ساتھ مار پیٹ کی ہے، میں ان کو آج بھی بد دعائیں دیتا ہوں اور ان کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہوں، اور میں بچوں کو جسمانی سزا کے شدید خلاف ہوں اور اس کی شدید الفاظ میں مخالفت کرتا ہوں۔ اور بطور سائیکیٹرسٹ جب میرے پاس کوئی بچہ جسمانی سزا کی وجہ سے، ماں باپ یا اسکول کے جسمانی سزا کی وجہ سے بطور ڈپریشن، بطور PTSD، بطور انزائٹی، بطور پاگل پن تک بات چلی جاتی ہے، میرے پاس جب آتے ہیں تو میں اس بچے کے والدین کو پہلے پکڑتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچے کو کیوں نہیں بچاتے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، یہ ٹاپک ہے ہی ایسا کہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ پیغام آپ کے ذہنوں کو جگا دے گا۔ اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو، آپ کی انویسٹمنٹ ہیں آپ کے بچے، ان کو ایسے درندوں سے بچائیں اور ان پہ لازمی FIR کٹوائیں۔ تو یہ پیغام آپ لوگوں کو خرگوش کی نیند سے جگانے کے لیے ہے۔ ایسے تعلیمی ادارے میں کبھی بھی اپنے بچے کو نہ پڑھائیں، چاہے وہ آپ کے بچے کو آئنسٹائن کیوں نہ بنا دیں، لیکن وہ ایک ذہنی مریض ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت کارآمد نظر آئے گی اور آپ اس پر عمل کریں گے، اور بچوں پر ہونے والے تشدد کے خلاف آپ سٹیپ اٹھائیں گے، آپ قانونی سٹیپ اٹھائیں گے اور اپنے بچے کو اسکول سے لازمی ہٹائیں گے۔ جاتے جاتے میں اپنا پیغام دہرانا چاہتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ، اپنی جسم، روح اور جان کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ آپ کے بچے آپ کا مستقبل ہیں، ان کو لوگوں کی درندگی کا شکار نہ ہونے دیں۔ وہ ذہنی مریض جو اسکولوں میں اساتذہ کے نام پہ پڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے اور پرائیویٹ اداروں نے بھرتی کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو ذہنی مریض بناتے ہیں، ان پر جنسی تشدد کرتے ہیں، ان کے خلاف سٹیپ اٹھائیں۔ یہ آپ کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل میں ایک اور بڑے ضروری موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔